मैं इमरान खान हूं। सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात खत्म होते चले गए। बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत सारों में उनकी जमानत कंफर्म हो गई, बहुत सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी आईएसपीआर के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया। एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है। लेकिन मामला ये भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइस साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइस साहब की तहरीरों पे तहरीरें आना शुरू हो जाती है। यूरोप के दौरे के ऊपर हमें आप सैर करें, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है अडियाला जेल में? वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं। जो मैंने बात की है सहाफियों से, उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज अदलिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा
کہ جس وکیل نے بہت اچھی ہینڈلنگ کی تمام معاملات کی اور مقدمات کی وہ بیرسٹر سلمان صفدر ہے. کمال انہوں نے کیسز لڑے ہیں اور جن جن لوگوں نے ان کو کیسز لڑتے ہوئے دیکھا, جن صحافیوں نے بھی دیکھا, انہوں نے بتایا جی کہ وہ زبردست قسم کے شواہد سامنے رکھتے ہیں, بڑا ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں اور بڑے اچھے انہوں نے مقدمات ہینڈل کیے ہیں. بڑی پروفیشنلی انہوں نے ان معاملات کو ڈیل کیا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, پورا کا پورا ایک ادارہ اس کام پہ لگا ہوا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کام پہ لگی ہوئی ہیں, عدلیہ کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پورے نظام کو جکڑ دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی وہ لگے رہے. بالآخر عمران خان صاحب کے اب 9 میں سے ایک مقدمہ باقی رہ گیا. اب صرف ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس مقدمے میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے بڑا جشن منایا, وکلا نے بڑی خوشیاں منائی ہیں. کئی جگہوں پہ وکلا جو ہے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, بار کونسلز کے اندر لوگ خوش ہو رہے ہیں, نوجوان خوش ہو رہے ہیں. تو ایک سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ایک سیلیبریشن ہے, لوگ اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 9 مئی والا بیانیہ بھی جو ہے وہ الٹ گیا. وہاں پہ بھی ان کی اب ضمانت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی. نون لیگ بڑی عجیب و غریب صورتحال میں, اسے سمجھ نہیں آ رہی ان ججوں کو گالیاں دینی ہے یا نہیں دینی, کیونکہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ہر طرح کی سہولت کاری اس نظام کے لیے کی ہے. یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے وہ سارے کام کیے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے ان سے گندے کام کروائے ہیں. یہ سارے وہ ججز ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس جیسے ایک گھٹیا کام کو بھی انہوں نے جواز فراہم کر دیا اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جب صبح جج تبدیل ہوئے نا تو اس میں یہ پوچھا گیا عمران خان صاحب کی فیملی سے کہ جناب آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے, جو بھی جج ہمیں انصاف دو. صرف اچھا کیا انہوں نے, ورنہ کئی جرنلسٹ اور باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اطہر اللہ صاحب کو لانا چاہیے تھا یا شہزاد صاحب کو لانا چاہیے تھا, جو دیگر جج ہیں جو نیوٹرل ججز ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے تھا. یہ جو جج لائے گئے ہیں رضوی صاحب, ان کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ ملٹری کورٹس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے, یہ بہت غلط ہو جائے گا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی نے بڑا دل کیا, انہوں نے کہا جو مرضی جج آ جائے ہمیں انصاف دیں. اب کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں جج کے لیے بھی رستہ کوئی نہیں بچتا, تو بالآخر عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی. نون لیگ کی صورتحال عجیب ہے, ججوں کو گالیاں دینی ہے نہیں دینی وہ اس مخمسے میں. یہ اسٹیبلشمنٹ کل کو اگر ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے گی نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالیاں نہیں دے سکیں گے, کیونکہ جس لیول کے انہوں نے جوتے پالش کر دیے ان کے بعد پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے. اور جس لیول پہ انہوں نے اس عدلیہ کو اٹھا کے رکھا ہے ان کے بعد پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ججز, کیونکہ یہ ججز یہ لوگ خود لے کر آئے ہیں, تحریک انصاف نے تو ان کی مخالفت کی تھی, وہ تو منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے. یہ ججز یہ حکومت خود لے کر آئی ہے, لہذا ان سے تو یہ گلا جو ہر منگل کو ہم آپ کو دیتے ہیں اور بدھ کی صبح آپ کو بتاتے ہیں کہ منگل کی رات کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر پنجاب پولیس نے ظلم کیا. ایک مرتبہ پھر شریفوں کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر حملہ کیا. پاکستان کا جو سب سے ہر دل عزیز لیڈر ہے جس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, یعنی عمران خان کے بدترین مخالفین کہتے ہیں کہ 90% مقبولیت اس کے پاس ہے. ہم جب بھی کوئی سروے کرتے ہیں تو عاصم منیر سروے میں کہیں دکھائی نہیں دیتے. ہم جب بھی کبھی چیک کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی, چاہے وہ شہباز شریف کی شکل ہو, نواز شریف کی شکل ہو, زرداری کی شکل ہو یا عاصم منیر, انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا, ان کی بات بھی نہیں سننا چاہتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب تک مسلط رہیں گے پاکستان نیچے ہی جائے گا. یہ پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس ٹولے کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا پاکستان کو کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بات نہیں آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں عدالتی احکامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچی. انہوں نے ملاقات کرنی تھی لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. پھر دوبارہ سے وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئی. انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں سے نہیں جاتے, ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات کرو, ہمارے پاس عدالت کا آرڈر ہے, آپ اسے قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے. خالی عمران خان صاحب کو نہیں, 2.5 مہینے ہو گئے لگ بھگ عمران خان کی اہلیہ کو بھی ملنے نہیں دے رہے. ان کی ملاقاتیں بھی ان کی فیملی سے روکی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ خاتون, ان کے بچے, ان کی باقی فیملی جو ملنے کے لیے آتی ہے, بھئی ان کو تو ملنے دیں آپ, کم سے کم خاتون کا تو احترام کر لیں. لیکن اتنا خوف ہے اور اتنی نفرت ہے کہ وہ خاتون کی ملاقات بھی انہوں نے روکی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے فیملی کے لوگ گئے, وہ جا کر وہاں پہ بیٹھ گئے. لوگ بہت بڑی تعداد میں گئے تھے. رات کا آپ کو پتا ہے لوگ واپس جاتے ہیں, ان کی تعداد کم ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہر مرتبہ ایک آپریشن ہوتا ہے. تو اس رات کیا ہوا, یہ گزشتہ رات جناب سب سے پہلے لاٹھی چارج ہوا, کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, کچھ جو نوجوان ہیں ان کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے, انہیں گرفتار کیا, انہیں ٹارچر کیا. پھر پتا چلا کہ حسنین رفیق صاحب ہیں, نیا پاکستان کے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, اور وہ آواز سنوا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نہیں سننا چاہتی.
وہ لوگوں کی وہ بات اور حقائق بتا رہے ہیں جو یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کر رہی، لہذا انہیں گرفتار کرنے کے لیے اسپیشل ٹاسک ملا ہوا تھا اور بندے پہنچے ہوئے تھے لاہور سے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اچھا، اس کے بعد جناب واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ایک مرتبہ پھر نہتی خواتین کے اوپر۔ اب 70 سال عمر ہے خواتین کی، 68، 69، 71، 73، یہ ان کی عمریں۔ اب اتنی بزرگ خواتین کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک رہے ہیں، وہ بھی کیمیکل ملا ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ یہ پانی عام پانی، سادہ پانی نہیں ہے، اس میں یہ کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اور اس کی تعداد، اس کی مقدار بڑھاتے جا رہے ہیں، اور جب یہ پانی آتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات عمران خان کی بہنوں نے بھی کہی۔ بہرحال انہوں نے پہلے واٹر کینن کا استعمال کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو، فیملی کے دیگر لوگوں کو اور چند جو کارکنان وہاں پہ موجود تھے انہیں گرفتار کر لیا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، میں نے وہاں دیکھا شاہد خٹک صاحب تھے، کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، یہ لوگ گرفتار ہو گئے، کچھ خواتین بھی دوسری گرفتار ہو گئی اور انہیں گرفتار کر کے پولیس گاڑیوں میں ڈال کر لے گئی۔ علیمہ خانم نے ایگزیکٹلی ویسے ہی یوں کر کے مکہ بنایا جیسے عمران خان نے مکہ بنایا تھا۔ جو کریکٹر عمران خان نے شو کیا وہی کریکٹر عمران خان کی بہنیں بھی شو کرتی ہیں، اور انہیں لے جا کے چکری کے پاس ایک ویران علاقے میں چھوڑ کر پولیس پھر بھاگ گئی جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر وہی ظلم، وہی جبر۔ علیمہ خانم نے بعد میں بات کی اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا رہائی کے بعد۔ انہوں نے کہا جی کہ سب کو نکلنا پڑے گا، یہاں 10,000 آدمی اگلے ہفتے اکٹھا ہونا چاہیے کم سے کم۔ انہوں نے کہا آپ کسی کال کا انتظار نہ کریں، کسی آرڈر کا یا حکم کا انتظار نہ کریں، آپ نکلیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کو نکلنا چاہیے، اور اگر لیڈرشپ نہیں نکلتی تو ان کا انتظار نہ کریں، آپ نکلیں عمران خان کے لیے۔ ہم عمران خان کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے دل سے آتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ آ کر بیٹھے ہیں وہ اپنے دل سے پوچھ کر آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، وہ کسی آرڈر کے تحت نہیں آتے، لہذا آپ سب کو یہاں پہ آنا پڑے گا۔ عمران خان آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ انہوں نے بار بار کہا اور خود یہ بھی بتایا کہ مجھے 5 سال کے لیے مجھے اندر کر دیا جائے گا، لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے، میرے خلاف انہوں نے فیصلہ لکھ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بھائی کے لیے آئیں گے۔ ان عمران خان کی بہنوں نے اب وہ واٹر پروف وہ رین کوٹس پہنے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود انہیں پانی بھی مارا گیا، انہیں گرفتار بھی کیا گیا، اور کیمیکل والا پانی ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ اب اس میں علیمہ خانم صاحبہ کے 2 سٹیٹمنٹس اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ لاہور کا حال دیکھ لیتے، مین مارکیٹیں بند تھی، زمان پارک میں لائٹوں کی جو لائٹس کی تاڑیں ہیں وہ کاٹ دی گئی تھی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنی ہیں تعداد میں یا ہماری تعداد کتنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں عمران خان چپ رہیں، سیاست چھوڑ دیں، یعنی 90% پاکستانیوں کی نمائندگی نہ کریں تو عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب یہ بات نہ مانے، انہوں نے کیسز کا مقابلہ کیا۔ اب یہ ناجائز حکمران چاہتے ہیں عمران خان کی آواز بند کر دیں۔ عمران خان کو اس لیے قید تنہائی میں رکھا ہے، اس غیر آئینی غیر قانونی حرکت کو ہم کیسے قبول کر لیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی کہ ہم چند خواتین ہیں اور بزرگ خواتین ہیں، اور ہمارے اوپر طاقت کا اتنا بروٹل استعمال جو ہے وہ پولیس کرتی ہے، اور اگر آپ کو دشمن ملک سے تو نہیں آئے ہوئے، دوسرا اگر یہ خواتین کی تعداد زیادہ ہو تو پھر یہ کیا کریں گے، یعنی یہ ان کا ایک سوال ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے اڈیالہ کے باہر اور آ کر بیٹھے وہاں پہ اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کو باہر نکالیں، وہ آپ کے لیے جیل کاٹ رہا ہے۔ بہرحال یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ اسی طرح کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور کی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں حکم جاری کیا تھا، جب نواز شریف بیمار تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم نے حکم دیا کہ مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دیں اور انہیں والد سے ملوائیں۔ جب نواز شریف صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے نہ صرف انہیں فوری طور پہ پیرول پہ بھجوایا تھا پروٹوکول کے ساتھ، بلکہ جو ان کی گھر میں رکنے کی مدت تھی اس میں اضافہ بھی کر دیا تھا کہ یہ جب تک رکنا چاہتے ہیں ان کو رکنے دیں، انہیں واپس جیل میں نہ لے کر جائیں۔ یہ عمران خان صاحب کا ظرف تھا، اور ایک ان کے دشمن ہے جو بہت ہی کم ظرف ہے اور انہیں بالکل کوئی انسانیت کا یا اخلاقیات کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مینا خان افریدی کے ایک سٹیٹمنٹ پہ بہت زیادہ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مجھے بھی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، میں نے خود کہا کہ وہ ٹریپ ہو گئے، یا میں نے کہا کہ یہ اس کو جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا جو انہوں نے بات کی، یہ بات ہونی نہیں چاہیے، اس لیول پہ بات جانی نہیں چاہیے۔ انہیں بہت انسٹیگیٹ کیا گیا، بہت زیادہ ان کو اعصاب شکن قسم کا انہوں نے دن گزارا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دے کر وہ ٹریپ ہو گئے، مجھے ایسا لگتا ہے۔
اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو لوگ تتے توے پہ بیٹھ گئے تھے, جو اب تک نہیں اٹھ رہے, ابھی تک پڑک رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, چھلانگے مار رہے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ ان بزرگ خواتین کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے, ان کو گرفتار کرنے, لاٹھیاں مارنے کے اوپر وہ کیا بات کریں گے. یعنی ایک وزیر کا ایک جملہ آپ کو چبھ گیا جس میں اس نے کسی کا نام بھی نہیں لیا, بقول اس کے وہ کہتا جی میں نے نام ہی نہیں لیا. لیکن دوسری طرف خواتین کو, سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو مارا جا رہا,